बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को आज लंदन में पासपोर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में कराने का अदालती फैसला मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा पंजाब में जारी सियासी बहरान पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। सर, मुआशी और एक सियासी बहरान इस वक्त मुल्क में नजर आ रहा है। इमरान खान साहब की एहतजाजी सियासत और बयानिया, क्या समझते हैं कि क्या जल्द इंतखाबात करवाने में वो कामयाब होंगे? देखिए, कई बहरान हैं और मैं ये बात तवातुर के साथ कह रहा हूं, और मैं आज इसको मजीद, वो कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, कि मुल्क अबतरी की तरफ जा रहा है। अब मैं इसको जो लोग समझते हैं, जो आम लोग भी, या जो हालात पे गहरी नज़र रखते हैं, वो इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि मुल्क शदीद अबतर बहरानों की तरफ बढ़ रहा है जी। जो माशी भी हैं, जो सियासी भी हैं, जो आइनी भी हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के भी हैं, सारा कुछ जमा हो रहा है। और वो कहते हैं ना कि परफेक्ट स्टॉर्म। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप शुरू करें, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट इशू हो गया। अब मुझे नहीं पता वो आते हैं नहीं आते, मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद फ़ौरन ना आए, पहले वो सऊदी अरेबिया जाएं। सही, ठीक। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि पंजाब हुकूमत नहीं बन सकी आज भी, और कल जो है दोबारा हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून हाई कोर्ट से रजू करेगी, और कई रोज़ गुजर गए, अब तो मेरा ख्याल है बहुत दिन गुजर गए, पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, मुल्क के सबसे बड़े सूबे में, और एक बड़ा आइनी बहरान वहां पर भी है और मरकज में भी है। मरकज में आइनी बहरान इसलिए है कि 3 अदद शख्सियात, कायदे ईवान तो हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होगा, उसके लिए 3 शख्सियात आ गई मैदान में। एक तो हुसैन अलाई साहब का नाम हमने पहले लिया था, जो वजाहत हुसैन साहब के बरखुरदार हैं, लेकिन मुनहरफ अरकान में भी 2, एक तो नूर आलम खान साहब जो अभी अलग हुए थे कुछ रोज पहले, और एक उन्होंने जमा करवाया। वो कह रहे हैं कि मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन का मुझे रोल दिया जाए, और उनके पास शायद 12 अरकान। और दूसरा राजा रियाज साहब, वो जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ गए थे, उन्होंने भी, उनके पास भी 12 के करीब। तो अभी इस वक्त 3 लोग जो हैं वो आपस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी जो है उनमें तनाज़े है। और यहाँ पर कल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तय करेगी कि हमने आना है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि जाने से पहले जिसकी दावत उनको नहीं आई थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से, ये मैं इस पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से दावत नहीं आई थी, और यहां से गए तो वहां से कहा गया कि अच्छा, हमें तो अभी पता चला है वो यहां मौजूद है शहर में, इस तरह से हुआ है। तो वहां पर ये मामला सीट एडजस्टमेंट्स वगैरह के किसी किस्म के कोई तय नहीं हुए। ठीक है, छोड़ देंगे सीट, कोई बयानिया और ये चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी छोड़ देंगे। असल ये था कि, और ना ईवान सदर के हवाले से कोई मामला तय हुआ है, और ना जो है वो ANP ने वजारत उनको मिली है, ना मोहसिन दावड़ साहब को मिली है। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए अभी एक अहम बात है कि लंदन तो गए, लेकिन वापस जाने से पहले उन्होंने कहा कि हम इस पे इत्तेहादियों को, बाकी सारे लोग, क्योंकि उनको लेकर जो है वो जरदारी साहब आए थे, जरदारी साहब इत्तेहादियों को लाए थे, उनके ऊपर हुकूमत खड़ी है। अच्छा, फिर उसके बाद तो वो तो वजीर नहीं बने। अब वो क्या पीपल्स पार्टी क्या स्टांस लेती है वो कल देखना है, लेकिन एक दबाव चारों तरफ से आ रहा है ना कि अब आगे व्हाट नेक्स्ट। फिर उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ने वो उसको 17 मई तक मुलतवी कर दिया, जो फैसला उनका, यानी इलेक्शन कमीशन का जो था कि जी जो मतलब 30 दिन में सुनाना था, वो हाई कोर्ट की ही फैसला था, वो 30 वो इंट्रा कोर्ट अपील के नतीजे में उन्होंने 17, वो तो एक तो वो हटा दिया, और 17 मई को बुला लिया है, ना सिर्फ PTI को बल्कि उनके साथ 17 और जमातों को, तमाम सियासी जमातों को, कि वो भी अपना हिसाब किताब लेकर आ जाएं, और वो लेकर आ जाएं 17 मई को। ठीक है, और उसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, बाकी सारी पार्टियां भी हैं। ठीक है। अच्छा, तो एक ये इशू हो गया। कल जहां पर इलेक्शन कमीशन के बाहर तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे या एहतजाज करने जा रही है, वहां मरीम नवाज साहिबा ने कल से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया, जो ईद के बाद करनी थी। वो कल से वो लाहौर में
مختلف حلقوں کا دورہ کر رہی ہیں اور وہاں پر وہ کل ہی کے دن الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج بھی ہو رہا ہوگا. تو ایک سیاسی لیول پہ بہت بحران بھی ہے اور وہاں پر وہ کلیئرٹی نہیں ہو پا رہی ابھی تک کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کون ہے. اس کے ساتھ ہی 29 تاریخ کو ایک فیصلہ، محفوظ فیصلہ الیکشن کمیشن سنانے جا رہا ہے. اچانک ابھی ان کی پریس ریلیز آئی ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جو محفوظ فیصلہ تھا وہ ہم 29 اپریل کو سنا دیں گے. اور وہ فیصلہ تھا یوسف رضا گیلانی صاحب اور ان کے صاحبزادے جو علی گیلانی صاحب ہیں ان کے نااہلیت کے لیے جو ریفرنس دائر ہوا تھا، جس میں ویڈیو ایک منظر عام پہ آئی تھی. لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک پیسے وغیرہ کے حساب سے سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے. تو اس زمانے وہ فیصلہ محفوظ اچانک الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم 29 تاریخ کو یہ سنائیں گے، فیصلہ سنائیں گے. لیکن جو سب سے عجیب صورتحال ہے، عجیب معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ غالباً جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دینے جا رہے ابھی. یہ کوئی 8 ارب 1 ارب 2 ارب ابھی آپ کو پیسہ نہیں مل رہا. یہ خبر ہی یہ اس کو الگ سے انداز میں سپن کیا ہے کہ آپ کو شاید بہت زیادہ پیسہ ملنے جا رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا. اشفاق حسن خان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے پیسے آ رہے ہیں، آسمان سے بارش شروع ہو جائے گی پیسوں کی. ایسا نہیں ہوا، بلکہ اور نئی مصیبت جو ہے وہ ہم اپنے سر پہ لے کر آ رہے ہیں. اور وہ کیا مصیبت ہے؟ اشفاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشفاق صاحب پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا میں درست کہہ رہا ہوں کہ ایک پچھلی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ 2019 میں گئی آئی ایم ایف کے پاس، اور وہ جو ان کے ساتھ معاہدہ سائن ہوا وہ ہوا ستمبر 2022 تک کا، اس سال تک کا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا وہ جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا فروری میں، جب عمران خان صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو سبسڈی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رکھیں گے. اور بلکہ انہوں نے ختم نہیں ہوا تھا جی وہ ان کے ساتھ 7th ریویو جو ہے 7ویں ریویو کی بات چیت چل رہی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے سبسڈی دی ہے یہ انفنڈڈ سبسڈی ہے، یعنی کہ جو پیٹرول کی قیمت آپ نے جون تک فکس کر دیا تھا، بجلی کی قیمت آپ نے فکس کر دی تھی، آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ انفنڈڈ سبسڈی ہے، آپ ختم کریں. اشفاق صاحب پروگرام معطل ہو گیا. ٹھیک ہے. نہیں سنے تو صحیح نہیں، جب انہوں نے کہا کہ آپ ختم کر دیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے پاکستانی سائڈ نے اس وقت کہا کہ جی یہ تو نہیں ختم ہوگا، ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے وہ سسپینڈ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب نئی حکومت آئے گی اس کے ساتھ ہم بات کریں گے. اس کے بعد وہ چلے گئے. اب پھر بھی یہ بستہ اسماعیل صاحب اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ جب گئے ہیں تو وہاں پر جا کے انہوں نے یہی چیزیں بات ہوئی ہیں جو ان وجوہات پہ بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پروگرام سسپینڈ ہوا تھا. حکومت پاکستان نے ان کو یہ ایشورنس دے دی ہے کہ ہم یہ انفنڈڈ سبسڈیز کو ختم کر دیں گے. یہ یہاں تک کہ یہ بات ہوئی ہے. اب اشفاق صاحب میں 2-3 سوال آپ سے سادہ سے پوچھوں تو عام آدمی کہ مجھے تو نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا، یہی میں نے بات کی کہ یہ معطل ہو گیا تھا نا پروگرام، معطل اب بحال ہو گیا دوبارہ. جی وہ بحال ابھی ہونے جا رہا ہے، بالکل ہو گیا ایک طریقے سے. اچھا. کیونکہ اب ان کی ٹیم جو ہے مئی کے مہینے میں غالباً عید کے بعد ان کی ٹیم آئے گی مئی میں، اور پھر جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع ہوگا. اور اس دوران حکومت جو ہے وہ انفنڈڈ جو سبسڈیز سو کالڈ ہے اس کو آہستہ آہستہ وڈرا کر لے گی. یعنی کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، پیٹرول کی قیمت بھی بڑھے گی حرف عام میں. پھر یہ جو ہے جب یہ واپس جائیں گے ریویو کرنے کے بعد، اور پھر یہ 8ویں پروگرام جب کے لیے وہ ٹارگٹ دے کے جائیں گے، 8ویں ریویو کے لیے ٹارگٹ دے کے جائیں گے جو بجٹ میں شامل ہوگا. تو جب یہ واپس جائیں گے، واپس جا کر انہوں نے کہیں گے کہ جی جہاں جو 7واں پروگرام جہاں ہم نے شروع کیا تھا اب ہم اس کو مکمل کر کے آ گئے ہیں. حکومت پاکستان نے یہ سبسڈیز ختم کر دی ہے، پیٹرول کی قیمت بھی بڑھائی ہے، بجلی کی قیمت بھی بڑھائی ہے، لہذا اب ان کو $1 بلین دے دیا جائے. تو وہ بورڈ میں لے کے جائیں گے. اب بورڈ کی میٹنگ جون میں ہوتی ہے، جولائی میں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے پتہ نہیں. ایک منٹ میں یہاں رکتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ایک تو یہ ٹرک کی بتی جو ہے نا اسی طرح نکلنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ وہاں سے ان کی ایک ٹیم آئے گی مئی میں
جی مئی میں آنے کے بعد وہ یہاں بیٹھ کے بجٹ کو دیکھیں گے کہ اس دوران جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت ہو جائے گی 200 روپے سے زیادہ، تقریباً اسی رینج میں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس رینج میں ہوگا، بالکل ہوگا. اچھا، چاہے وہ یکمشت میں ہو جائے، ون گو میں ہو جائے، یا 2-3 ہر فورٹ نائٹلی پہ ہوتا ہے نا ایڈجسٹمنٹ. نہیں لیکن بجٹ آپ کو بتانا پڑے گا نا ان کو کلیئرٹی کے ساتھ. ہاں تو اسی لیے تو وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. اچھا تو آپ کو قیمتیں پہلے بڑھانی پڑیں گی، بجلی پہلے آپ کو بڑھانی پڑے گی، ایمنسٹی سکیمز آپ کو جو یہ ٹیکسٹائل ملز اور یہ سارا آپ کو پہلے کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد دیکھیں سنیں ان کے جو پریس ریلیز میں صرف انفنڈڈ سبسڈیز کا ذکر ہے اور کسی چیز کا پرائر ایکشنز کیا ہوتے ہیں؟ پرائر ایکشنز یہی ہے نا کہ وہ پہلے آپ کریں گے تو پھر پیسہ دیں گے نا وہ آپ کو. دیکھیں نا، وہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ جی یہ پروگرام کے لیے ہم دوبارہ اپنی ٹیم کو اس وقت بھیجیں گے جب یہ انفنڈڈ سبسڈیز آپ ختم کریں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو اب یہ واپس آنے کے بعد اب جو 15th ڈے جب آئے گا تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، کچھ بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی. تو میں یہی میں کہہ رہا ہوں اشفاق صاحب، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیسہ اس کے بعد بجٹ کے بعد آپ کو پیسہ سارا کچھ پیسہ جولائی میں بھی ہو سکتا ہے، اگست میں بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بورڈ کی جب یہ IMF کمیشن واپس جائے گا، رپورٹ دے گا، پھر بورڈ میں اس کے لیے 15 دن کا اور ٹائم ہوتا ہے، 3 ہفتے اور ٹائم ملتے ہیں، پھر وہ بورڈ میں جائے گا. ابھی تو بہت دور ہے نا. اچھا، یعنی اس کا وہی میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ ہم ایسی خوش چیز نہیں ہو رہے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا، ہمیں کچھ نہیں ملا. ایسا نہیں ہے، ابھی ہمیں پیسہ نہیں ملا نا، سیدھی سی بات ہے. جی بالکل نہیں ملا ہے، اور یہ ملے گا اگر ایوری تھنگ گوز ویل تو یہ پھر آپ سمجھ لیں کہ جولائی وغیرہ میں مل سکتا ہے. اچھا، اور اس سے پہلے ہم ساری شرائط پوری کر دیں گے، بجلی کی قیمت بڑھ جائے گی. جی بالکل، بہت کچھ کرنا پڑے گا. قیمت 200 سے اوپر ہو جائے گی، پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہوگی. پھر آپ نے جو بجٹ میں جو ٹارگٹ جو فکس کریں گے، ان کے ساتھ اگری کریں گے، وہ بجٹ جب پیش کریں گے فائنانس منسٹر تو اس میں وہ تمام چیزیں وہاں موجود ہوں گی کہ کتنا ریونیو کا ٹارگٹ ہے. یہ پہلے طے ہو جائے گا. مئی میں جب آئیں گے تو اگلے بجٹ کے لیے ریونیو ٹارگٹ بھی فکس ہوگا، تو وہ بھی دیکھیں گے کہ آپ نے وہ ٹارگٹ فکس کیا ہے، ٹارگٹ آپ نے وہی دیا ہے بجٹ میں یا نہیں دیا ہے. نہیں، ہم خوشیاں کیوں منا رہے ہیں اس وقت؟ ویسے یہ بتائیں ہم کیا خوش کیوں ہو رہے ہیں اس وقت؟ یہ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ بات یہ کہ یہ سیاسی چیزیں ہوتی ہے نا. پہلے میں دیکھ رہا تھا بہت سارے اس میں کہ جو آج کے حکمران ہیں جب وہ اپوزیشن میں تھے تو بہت کرٹیسائز کیا تھا، بہت ہمارے اس لیڈروں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا. تو اب کیا کریں؟ اب تو وہ جو بھی IMF کا اس وقت کا تھا پروگرام پلس کر کے رہا ہے، پروگرام پلس میں آ گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جی ہم نہیں بڑھائیں گے بجلی کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت، ہم جون تک نہیں بڑھائیں گے. ہم نے کہا کہ جی ہم بڑھائیں گے. اب ہم نے کہا کہ ہم بڑھائیں گے. انہوں نے کہا جی پروگرام سسپینڈ ہے. اس نے کہا کہ بالکل سسپینڈڈ ہے، کوئی بات نہیں ہے، جائیں آپ. ہم نے کہا کہ نہیں جی آپ آئیں اور ہم بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں، ہم پیٹرول کی قیمت یہ ساری شرائط جب پوری کر لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، تو پھر وہ جا کے جولائی اگست میں دیکھیں گے اور سب مطمئن ہو گئے تو پھر $1 ارب دیں گے. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ جی اس پروگرام کو جو 22 سپٹمبر 2022 کو ختم ہو رہا ہے، اس کو آپ جون 2023 تک لے کے جائیں. اور اس میں $2 بلین اور ڈالر دے دیں ہمیں، اور شرائط ہم نہیں ڈالر کی بات نہیں ہو رہی ہے اس میں. اچھا، ان کے پریس ریلیز میں کہیں پر ڈالر کی بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ اس پروگرام کو جون 23 تک آپ ایکسٹینڈ کر دیں. بس اب اس پہ بات چیت ہوگی یہاں پر. ابھی فنڈنگ کی کوئی $8 بلین میں دیکھ رہا ہوں. یہ IMF کے پریس ریلیز میں $8 بلین کا ذکر کہیں پر نہیں ہے. اشفاق صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو. یعنی کہ مزید تاخیر، اور اس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب جیسے پہلے مزید قرضے لیے گئے تھے سعودی عرب و چائنا سے. 23 فروری اسی سال 23 فروری کو 40,000 ٹن فیول لے کے کولمبو ایئرپورٹ پہ جہاز اترا سری لنکا. اور وہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ آئل آیا ہے اور آئل کی پیمنٹ آپ کر دیں. تو بینک آف سیلون کی طرف سے ان کو بتایا گیا، آئل جہاز کھڑا ہوا ہے ایئرپورٹ پہ، ان کو بتایا گیا کہ جی ہم پیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، صرف $2 بلین رہ گئے. تو جہاز جو کھڑا ہوا تھا وہ
جو پیٹرول لے کر آیا تھا، جو فیول لے کر آیا تھا، وہ اس کے ساتھ واپس چلا گیا اور ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے، اور اس دن کے بعد سے لے کے اب تک وہ آئی ایم ایف کے پاس دنیا میں کوئی ملک ان کو اس وقت بیل آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ، اور اب آپ کہیں گے کہ جن کی فیکٹریز بند ہو گئیں تو فیکٹریز بند ہو گئیں تو آپ جنریٹر چلائیں، جنریٹر کے لیے پھر سوال ہے کہ فیول کہاں سے آئے گا، پیسے کہاں سے، کوئلہ، آپ کے پلانٹس بند ہو گئے ہیں، کوئلہ بھی باہر سے، ہم بھی کوئلہ باہر سے منگواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ساؤتھ افریقہ ہے، پتہ نہیں کہاں، ہمارے یہاں بھی مختلف جگہوں سے کوئلہ آتا ہے، تو فیول بھی باہر سے آتا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ معاشی بحران جو ہے یہ سر پہ کھڑا ہے، کیونکہ یہ سارا جو پیسہ ہے، اس کی جو پہلی وہ جو رکا ہوا $1 بلین تھا، یعنی ابھی کیا ہوا ہے، ابھی ہم نے صرف وہ جو ان کے وہ ناراض ہو گئے تھے تو ہم نے ان کو خوش کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، سوری وہ اس وقت ہم نے غلط بات کر دی تھی سبسڈیز وغیرہ کے اوپر، تو وہ تعلق بحال ہو گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آ جائیں واپس، اور وہیں سے سلسلہ شروع کریں جہاں ختم ہوا تھا۔ اب سلسلہ ختم ہو گیا تھا 2800 روپے کو، جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 10 روپے قیمت بڑھا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سبسڈی ختم کریں، یعنی پیٹرول کی قیمت کو جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کو ختم کریں، بڑھائیں قیمت، عمران خان صاحب نے کہا 10 روپے میں کم کرتا ہوں، اور جون تک ایسا رہے گا، وہ پروگرام معطل ہو گیا۔ اب صرف پروگرام بحال ہوا ہے اور سلسلہ وہیں سے ٹوٹا ہے جہاں فروری ختم ہوا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ ذرا، اب آپ یہ سارا کچھ کریں، یہ قیمتیں بڑھائیں، یہ کریں، اس کے سبسڈی ختم کریں، ایمنسٹی کی، یہ سارا کچھ ختم کریں، یہ ہم آئیں گے مئی میں، 15 مئی کو، یہاں کے دیکھے گا ہمارا ٹیکنیکل ٹیم آ کے دیکھے گی، ٹیکنیکل ٹیم کے بعد جو ہے وہ ہمارا ایک دوسرا بورڈ دیکھے گا، اس کے بعد ایک تیسرا ان کا جو آخری بورڈ ہے ایگزیکٹو بورڈ، وہ سارا فیصلہ کرے گا، اور پھر آپ کو $1 بلین مل جائے گا اگر آپ نے ساری شرائط پوری کر لی۔ یہ آپ کی معاشی صورتحال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں 200 روپے سے زیادہ پر لیٹر پیٹرول ہونے جا رہا ہے ملک میں۔ ایک کنڈیشن آپ نے مان لی، دوسری یہ کہ ایمنسٹی سکیمز ختم ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ایمنسٹی سکیم ویسے تو ایک عجب سی بات ہے کہ جی وہ سیاہ دھن سفید ہو جائے، لیکن اس کے نتیجے میں ایمنسٹی سکیم کیونکہ وہ تھی نا، اس میں آپ کی جو ہاؤسنگ سکیمز میں لگ رہا تھا، ایک صنعت چل رہی تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو کچھ ملی ہوئی تھی ایمنسٹیز، یہ تو وہ سارا کا ساری آپ کا ساتھ ہی آپ کا جو بجلی کا شارٹ فال ہے پورے ملک میں، وہ کیونکہ آپ نے مطلب فیول کے پیسے دینے، ٹھیک ہے نا، پاور پلانٹس کیسے چلیں گے، کوئلے کے پیسے دینے، یہ تو بجلی کا شارٹ فال بڑھ رہا ہے، اور وہ آج جو ہے وہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے یہ شارٹ فال صبح سے ہو گیا، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ آپ کی گرمیاں شدید، پولیٹیکل ٹرموائل، ٹھیک ہے، آپ کے ایک اچھی اگر کوئی دنیا میں سے ایک خبر آئی ہے نا آج، ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ فرانس میں پریزیڈنٹ میکرون جو ہے وہ اسے لیپن سے وہ جیت گئے، ٹھیک ہے، اور یہ واحد اچھی خبر ہے لیپن سے، اور یہ واحد اچھی خبر اس لیے ہے کیونکہ وہ جو لیپن ہے، یہ پورا الیکشن آپ اندازہ لگائیں گے کس بات پہ ہوا ہے، بڑی نیرو، یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ پورا کا پورا جو الیکشن ہے وہ حجاب اور سکارف کے اوپر ہوا ہے، اور وہ جو محترمہ تھیں وہ کہتی تھی سکارف کے اوپر اور حجاب کے اوپر پابندی لگائی جائے، ایک ان کا یہ ایشو تھا، اور میکرون نے آخری دنوں میں کہا کہ اگر آپ یہ کریں گی تو خانہ جنگی ہو جائے گی، خانہ جنگی کا لفظ یوز کیا، سول وار ہو جائے گی فرانس میں، تو آپ یہ برائے کرم یہ نعرے لگانا بند کریں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کشیدگی ہے پناہ گزینوں کے حوالے سے، پھر انہوں نے کہا کہ یورپ سے نکل جائیں گے، پہلے بریگزٹ سے پہلے ہی ایک ٹوٹا پھوٹا یورپ عجیب سی پوزیشن میں ہے، انہوں نے کہا ہم EU سے بھی نکلیں گے، تو اب وہ خیر وہ بھی الیکشن ہاری، لیکن مارجن ان کا کم، تیسری دفعہ ہاری ہیں الیکشن، اور 2002 کے بعد پہلے فرانس کے صدر ہیں جو کہ دوبارہ ری الیکٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ایشو یہ ہے، مسلم دنیا سے مبارکبادیں ان کو جا رہی ہیں، میکرون کو جو ہے وہ یورپ کے ملک بھی دے رہے ہیں، پیوٹن بھی دے رہے ہیں، امریکہ بھی دے رہا ہے، چائنا بھی دے رہا ہے، سب دے رہے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ مارجن بڑا کم ہے، یعنی وہ جو انتہا پسندی ہے۔ اور دوسری جو خبر ہے، اچھی خبر، وہ آئی ہے اسی طرح سے سلووینیا سے، اور سلووینیا میں بھی جو وہاں کی جینسا ہیں، سلووینیا کی جو پرائم منسٹر جینسا ہیں، وہ بھی اپنی سیٹ کھو گئی ہیں، کھو بیٹھی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ بھی دائیں بازو کی، بالکل جو رائٹ ونگ، بالکل سلووینیا، تو وہ وہاں پر ان کی حکومت گر گئی، تو یہ چلیں دو ذرا بہتر چیزیں، وہ ٹرمپ کی فالوور تھیں پکی، اور کہ باہر سے لوگ نہیں آنے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ملک یورپ سے نکلو، یہ کرو، تو یہ رائٹ ونگ کے دو شخص، لیکن مارجن چونکہ کم ہے اس لیے آپ کو پولرائز سوسائٹی نظر آئے گی، یعنی جتنا بڑا پہلے میکرون اگر اتنی بڑی تعداد سے جیتے تھے تو اب ان کا اتنا کلوز ہو گیا، اس کے مطلب لوگ بہت بڑی تعداد میں ایسے مظاہرے بھی ہوئے ہیں میکرون کے خلاف، لیکن یہ محترمہ اگر آ جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا، پورے یورپ کا تمام معاملات جو ہیں وہ بڑے خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ایشو، دوسرا ایشو یہ ہے کہ
اب میں اس پہ کیا بات کروں، یوکرین کے اندر معاملات اور خراب ہو رہے ہیں، وہاں سیکٹری بلنکن پہنچے ہوئے ہیں، جنرل آسٹن لوئڈ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، جنگ وہاں پہ خراب ہو رہی ہے، معاملات وہاں پہ الجھ رہے ہیں. تو اب اس پورے پکچر میں یہ پاکستان کے اندر جو بحران ہے ان کو ختم، معاشی بحران دیکھیں، معاشی بحران کو اگر آپ ساری چیزیں، پاور پلانٹس آپ کے، میں سری لنکا کا ذکر بہت دن پہلے ہم کر رہے تھے اس پہ، میں سری لنکا کی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہے، ٹھیک ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو کبھی، لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ اس کو، یہ جو ہے نا اس کو یعنی اب ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں وہ جذبات میں کیا ہو گیا، دیوالی ہوتا ہے، اب ٹکرا جاؤ، مار دو، کیا ضرورت ہے کرنے کی. تو مسئلہ یہ کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ جو شور کرنے والے بجلی بند ہو گئی اور انٹرنیٹ بھی تو بند ہو گیا نا سارا ساتھی. تو ایشو یہ ہے کہ وہ اور آپ کو کوئی وہاں پر بیل آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اسکولوں کے اندر بچوں کو بھیجنا بند کر دیا، کاغذ بھی باہر سے آتا ہے، اور وہاں پہ ٹوریزم سارا بند ہو گیا. بڑے زبردست لوگ ہیں سری لنکا کے، لیکن وہ وہی وہاں پر بزنس مین پچھلے چند سالوں میں 2009 میں سول وار ختم ہوئی، پاکستان کا اس میں بڑا رول تھا. لیکن اس کے بعد یہ کہ وہاں پر جو ایک ٹرموئل ہے، ان کی اکانومی بڑی زبردست تھی، آہستہ 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 وہ سفید ہاتھی بہت ہیں، جیسے آپ کے یہاں سفید ہاتھی، میں نے کل بھی پرسوں بات کی تھی کہ آپ کے یہاں جو ہے وہ اسٹیل مل اور پی آئی، ہمارے دوست مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان کے زبان سے کوئی ایک آدھ جملہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ بڑا پرابلم ان کو ہوتا ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ہے وہ 2018 میں ایک عجیب سا بیان دیا تھا، اور وہ بیان پتہ نہیں وہ ادھر مذاکراً پتہ نہیں کس طرح بات کر جاتا. انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہے کہ جو بھی پی آئی کو خریدے گا میں اسٹیل مل اس کو مفت دے دوں گا. یہ 2018 میں ان کے بتائیے سلپ آف ٹنگ تھا، کیا تھا، پی آئی اے اگر آپ کو جو خریدنے پہ تیار ہوگا پی آئی اے، میں اس کو اسٹیل مل دے دوں گا. اتنا خسارے میں، یہ 2018 کی بات ہوئی، تو اس کے اوپر بڑا لوگوں نے شور شرابہ ہوا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. بہرحال اب وہ وہاں سے آ رہے ہیں تو یہاں آتے ہی سخت فیصلے کرنے ہیں. سخت فیصلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر یہ شہباز شریف صاحب پہلے ہی گزارش کی تھی کہ یہ شہباز شریف صاحب کے اتحادی جو ہیں، ہم نے تو ہاتھ جوڑ کے بات کی تھی کہ خدا را اس وقت جو ہے ذرا پاکستانی بن کے سوچ لیں، اور آپ جو ہیں وہ کم سے کم دباؤ ڈالیں تاکہ اس کے نتیجے میں اتنی بڑی حکومت نہ بنے جو چل ہی نہ سکے، اور وہ منحرف اراکین اور 2 ووٹ ادھر 3 ووٹ ادھر، مطلب پیپلز پارٹی کا کوئی نقطہ نظر ہے، ایم کیو ایم کے، مجھے بتائیں نا کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہاں کارخانے بند ہوتے ہیں، ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہوگی؟ مجھے بتائیں کہ اس میں سندھ کے اندر اگر پورے سندھ میں، یعنی کراچی بھی ظاہر سندھ کا حصہ ہے، پورے سندھ میں اگر لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہ معاملات لا اینڈ آرڈر کی شروع ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ اور یہ سارے کے سارے اس میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کیا کٹ لگانے جا رہے ہیں؟ وہ کہ پی ایس ڈی پی ختم کرو، یہ جو پروجیکٹس ہیں جس میں سارے اراکین بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے علاقوں کو اتنے پیسے ملیں گے. ایک پل ہر سال بنتا ہے اور اربوں روپے کا بن جاتا ہے، پھر اگلے سال بنتا ہے وہی پل، پھر تو اگلے سال وہی پل. یہ جو ہمارے معذرت کے ساتھ جو سب کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن کچھ اراکین اسمبلی آپ ان میں جائیں تو وہ پچھلے 25 سال سے وہ جیت رہے ہیں. لیکن یہ میرے علاقے میں دیکھیں، یہ میری ایک جو ہے نا، یہ میں ایک خوبصورت سا پروجیکٹ میں نے بنایا، اور بھائی 25 سال سے آپ جیت رہے ہیں، آپ نے تو وہاں پر آپ کو تو اربوں روپے ملا ہوگا، تو آپ دکھا کیا رہے ہیں کہ جو ایک سڑک ہے نا میری، وہ ایک دیکھیں نا یہ کتنا خوبصورت سا میں نے بنایا. اور بھائی آپ اربوں روپے مل گیا آپ کو، وہ سارا کدھر گیا؟ ایشو یہ ہے کہ اس دفعہ وہ یہ بھی کہنے جا رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹس بند کریں، اور احسن اقبال صاحب نے کہہ بھی دیا کہ ہم بہت سا اس میں سے پیسہ اتحادی من پسند وزارتیں نہیں، وزارتیں پھر بہت زیادہ وزارتیں، پھر بہت زیادہ وزارتیں، بہت زیادہ پیسہ، بہت زیادہ فنڈ، ادھر سے آپ کو پیسہ چاہیے، ادھر سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، الیکشنز بھی تو پھر 1.5 سال بعد نہیں، 1.5 سال کی پھر کیسے الیکشن دیکھیں، اس کو تو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ حکومت میں کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کوئی آپ کو مجھے کچھ سمجھا دے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ حکومت کیوں بنی. مطلب اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو کیا سوٹ کرتا تھا اس وقت یہ حکومت بنانا؟ کیا مفتاح اسماعیل صاحب کو جو الیکٹ ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک ظاہر ہے کہ وہ سینٹ میں یا قومی اسمبلی، لیکن کیا وہ ان کو سوٹ کرتا تھا کہ وہ جا کے یہ واپس آ کے وضاحت کریں لوگوں کو کہ یہ ہمیں سخت فیصلے کرنے ہیں اور ساتھ ہی ہماری حکومت آئی ہے؟ کیا انہیں سوٹ کرتا تھا کہ عمران خان اس وقت سڑکوں پہ نکل کر آ رہے ہیں اور وہ بھی سڑکوں پہ نکلیں جو کہ نکلنا پڑ رہا ہے ان کو؟ کیا یہ سوٹ کرتا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس، کیا یہ حکومت کو سوٹ کرتا تھا یا کرتا ہے اس وقت؟ دیکھیں بات کرنا تو بہت آسان ہے نا کہ آپ کہیں جا کر اناؤنس کر دیں، اور وہ کرنا پڑ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو. ادھر گئے تو اناؤنس کر دیا اتنا، ادھر گئے تو اتنا اناؤنس کر دیا، ادھر گئے تو اتحادی کو وزارت، تو پیسے نہیں ہیں.
پیسے آپ کے پاس نہیں ہے تو خدمت خلق کے تحت لوگ آ رہے ہیں سارے، کیا وہ تو لوگ جھگڑے ہو رہے ہیں وزارتوں کے اوپر، اور پہلے بھی جھگڑے ہوتے رہے وزارتوں کے اوپر، اس کو یہ دو اس کو وہ دو، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ان کو بیٹھنا ہوگا سب کو آپس میں، کہیں سیاست کو ایک طرف رکھ کے کہیں نہ ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ مجھے بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن آج سے 1 مہینے بعد مجھے یہ 15 دن بعد یہ 200 روپے پیٹرول ہو گیا، اور بجلی جو ہے 8 یا 10 گھنٹے اس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. اور لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوگ کہاں جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جنریٹر میں ڈال دو، تو جنریٹر کے لیے پیٹرول لینے گئے تو 200 روپیہ لیٹر. میں آپ سے بات ہی کر رہا ہوں کہ وہ ایسی صورتحال ڈیولپ نہ کریں ملک میں خدا را، جس کے نتیجے میں سیاسی افراتفری بھی پھیلے، آئینی بھی، قانونی بھی، اور انتخانہ جنگی کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ اداروں کے اوپر. مطلب ایشو یہ ہے کہ somebody has to just come. کچھ لوگ، کچھ اکابرین، کچھ سیاستدان، کوئی بیوروکریٹس، کوئی بٹھائے دونوں پارٹیز کو، کوئی مفاہمت ہمارے جو اساتذہ ہیں، کوئی ہمارے جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، کوئی ہمارے جو پولیس کام کرنے والے، کوئی یونیورسٹی سے جو اساتذہ ہیں، کوئی ہمارے جو علماء دین ہیں، ان کا بہت بڑا رول. سب بیٹھے کسی طرح یہ ایشوز کچھ اور ہیں ملک کے، سیکیورٹی کے ایشوز. وہاں پر میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ افغانستان ڈی سٹیبلائز، اس کے ساتھ پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو گیا. یہ ایک عجیب سا، یعنی آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یعنی اب ظاہر شہباز شریف صاحب کی اتحادی حکومت ہے، وہ اپنے ساتھ اتحادی ان کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو لے جانا پڑ رہا ہے. وہ نہیں لے کے جائیں گے اتحادی ناراض ہو جائیں گے. آپ سعودی عرب جا رہے ہیں، ہم نہیں لے کے جا رہے ہیں، وہ سارے ساتھ جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اتنا بڑا وقت لے کے جا رہے ہیں آپ. عمران خان تو اکیلا جاتا تھا، وہ ادھر وہ اسی لے کے جا رہے ہیں کہ وہ نہیں لے کے جائیں گے تو اتحادی ناراض ہو جائیں گے. اس کو لے کے مجھے نہیں کہ اچھا مجھے لے کے اس کو نہیں لے کے ادھر. تو یہ جو تماشا ہے، یہ ایک پورا ملک آپ سمجھیں اس وقت ہیجان کا شکار ہے، اور اس میں یہ سر پیر سمجھ نہیں آ رہا. پنجاب کے اندر حکومت نہیں ہے، مرکز کے اندر حکومت جو ہے وہ ایک شہباز شریف صاحب نے ایک ایسی حکومت اپنے سر پہ لے لی ہے جہاں پر فیصلے سڑکوں پہ ہیں. عمران خان صاحب بھی سڑکوں پہ ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی سڑکوں پہ آ رہی ہیں. اور اگر پنجاب کے اندر یہ صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے کہ جہاں سڑکوں پہ مریم نواز صاحبہ بھی ہیں اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے کارکن تیار رہیں، اور اس کے بعد یوم دعا ہوگا، اور اس کے بعد ہم جگہ جگہ احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد ہم لاؤ مارچ کی کال دوں گا. اب اس غیر یقینی کی صورتحال میں، جب غیر یقینی ہے ملک میں، سیاسی عدم استحکام ہے، کیا ہمیں یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں اس وقت کرنا کہ کس کی کون؟ یہ سارا کا سارا پورا کا پورا جو سیٹ اپ ہے نا، یہ پورا گھونسلہ ایسے شاخ کے اوپر جو شاخ بھی کٹ رہی ہے. کسی شاخ کے اوپر ہوتا ہے نا ایک سسٹم ایسے، آپ کہیں جی ایک یہ اس کے وہ شاخ بھی ٹوٹ رہی ہے اپنی جگہ. اور اس سے پہلے کہ وہ درخت خدا نہ خواستہ گرے، تو یا تو آپ شاخ اس آشیا کو بچائیں یا شاخ کو بچائیں، ٹھیک ہے، ورنہ سب کے سب جائیں گے. میں اس میں آپ کو صرف یہ بتاؤں پورا، کیونکہ یہ جو آئی ایم ایف والی بات ہوئی ہے نا، دیکھیں بات ہی ہونی تھی، ان کی شرائط تھیں، لیکن ان کے ساتھ فائٹ آؤٹ ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی کہ آپ شرط ایسے نہیں ہے، ایسے کریں، ایسے نہیں ہے، ایسے کریں، ایسے نہیں ہے. کتنا کرٹیسائز کیا باقر رضا صاحب کے اوپر اور شوکت ترین صاحب، ان کو چھوڑا ہم نے حفیظ شیخ صاحب، لیکن ان کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی نا مستقل، ہمیں بتاؤ، واپس آتے تھے، جاتے تھے، واپس آتے. اس دفعہ بات ہی نہیں ہوئی. اور پیسے کب ملے؟ 8 ارب ڈالر. بھائی 8 ارب ڈالر کہاں سے؟ 1 ارب ڈالر آپ کو اگست میں ملیں گے جب ساری کی ساری آپ نے کہا کہ ہم ایسی کوئی قانون سازی نہیں کریں گے جس سے آئی ایم ایف سے ہمارے تعلقات. آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات رہے، پبلک جائے جہنم میں. آئی ایم ایف کے ساتھ رکھنے تعلقات آپ نے اس میں، لیکن آپ اس میں خوشی گول گپے کھانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کو قرضہ مل گیا؟ یعنی دنیا میں عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں ہم کہ قرضہ مل گیا تو یہ نہیں کہ قرضہ اتر گیا تو ہم خوش ہوں. ہم خوش ہوتے تھے قرضہ مل گیا ہمیں، آگے ہماری نسلیں اتاریں گی، ہم تو کھا پی کے بھاگ جائیں گے. بھئی آپ کسی وقت جو ہے کوئی حکومت، بھئی 14 آپ کے وزرائے خزانہ بدلے ہیں 2008 سے 14، اور اس میں سے 6 جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھے، 2 مسلم لیگ نون کے دور میں تھے اور 4 عمران خان صاحب کے دور میں تھے، اور اب 14 آپ کے وزرائے خزانہ. اور پہلے کیا ہوا تھا کہ شوکت ترین صاحب گئے تھے تو حفیظ شیخ آ گئے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، اور ابھی یہ ہوا ہے کہ حفیظ شیخ گئے تو شوکت ترین آ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ لوگ بھی بیزار ہیں، باہر والے بھی، کہ ایک منٹ ٹھہرو یار، یہ آدمی ہر کچھ دیر سالوں کے بعد یہی آدمی ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے پھر وہی آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے جی سوری، وہ معذرت چاہتے ہیں، وہ طلب درمیان میں یہ ہو گیا تھا، مجھے بند کر دیا گیا تھا، میں رہا ہو گیا، اب میں بند ہو گیا تھا، میں رہا ہو گیا، میں باہر چلا گیا، اب میں آ گیا ہوں، کھل گیا. وہ بھی ہنستے. اچھا وہاں بیٹھے ہوئے اپنے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں،
یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے ان کے ملک میں؟ ان کی اپنی اسیسمنٹ جاتی ہے نا یہاں سے، ان کا اپنا، ان کے مشنز ہیں IMF کے، ان کے اپنے مشنز ہیں وہ ایک کہا تاثر یہ بھی تو ہے کہ سیاسی طور پر اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور اس حکومت کے ساتھ ایک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت، اب آپ نے وعدے کر لیے، اب حکومت اوپر نیچے ہو رہی ہے، اتحادی ناراض ہو گئے، اتحادی ناراض ہوئے، ادھر سے ٹک کر کے 2-4 ووٹ اوپر نیچے ہوئے، عارف علوی صاحب نے کہا ذرا اعتماد کا ووٹ تو حاصل کریں، شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ تو لیں آپ۔ اچھا اس کے ساتھ ہی یہ منرف اراکین کا جو ہے وہ ان کو ایشو ہو گئے، ان کو نہیں ان کو ایشو ہو گئے ہیں، نوٹس 28 تاریخ کو پیش ہوں سارے کے سارے، اور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں۔ لیکن میرا جو کہنے کا ایشو یہ ہے، اور عمران خان اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشی ایشو ہے، میرا اپنا خیال تھا جو میں بار بار کہہ رہا تھا، اور میں اب بھی اس بات کی ریکویسٹ کروں گا کہ اب بھی اگر ممکن ہو تو ان سے تھوڑا سا لڑیں، ناراض نہ کریں، انگیج کریں ان کو، مطلب انگیج کریں، اور ان سے پھر یہ پروسیجر اور ڈیلے نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، مقصد ہے کہ ان کو تھوڑا سا ان سے کہیں کہ بھائی 1 منٹ ٹھہرو، ہم ایک ساتھ جو ہمیں پہلے تو پیسے دے دو نا، ہم اس کو مطلب اب، لیکن اب مسئلہ یہ کہ آپ نے اتنی دفعہ ان کے ساتھ گڑبڑیں کی ہوئی ہیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں پہلے یہ شرائط مانو۔ اس حکومت کے آنے کے بعد یہ توقع ہو رہی تھی کہ وہ آپ کو IMF سے کم کھودا پہاڑ والی بات میں نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن IMF آپ کو کوئی کم سے کم ریلیف دے گی، انہوں نے ریلیف دیا ہے کیا کہ جی اس کو ہم 2023 تک، ہم نے ریکویسٹ کر دی ہے اسے، جس کو مان لیں گے ان کو کیا اعتراض ہوگا، وہ اور شرائط ہے، ایک بینک ہے وہ آپ کو 10 بلین دے دے گا، آپ ان سے شرائط ان کی مانتے چلے جائیں، آپ شرائط مانتے چلے جائیں، آپ کہیں جی یہ گوادر بھی لے لو، یہ فلاں بھی لے لو، یہ چلیں جی آپ کے اسٹریٹجک ایسیٹس ہیں ان کو بھی لے لو، اس کو بھی لے لو، اس کو بھی لے لو، سارا کرتے ہوئے ان کو کیا ہے وہ آپ کو دیتے جائیں گے۔ تو ایک دن پتا چلا یہ 22 کروڑ لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، آپ نے لوگوں کو بھی گروی رکھ دیا، آلریڈی ہر آدمی پہ ہے نا قرضہ، بھئی آلریڈی ہر آدمی پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، بالکل سر، ہر آدمی جو ہے، دیکھیں مطلب اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے کہ جو بہت زیادہ صاف شفاف اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جو عبادتیں کر رہے ہیں رمضان میں، جنہوں نے ساری زندگی سود نہیں کھایا، جنہوں نے ساری زندگی رزق حلال، محنت مشق، ان کے اوپر بھی آپ نے قرضہ ڈال دیا ہوا ہے، کیونکہ ریاست نے قرضہ لیا ہوا ہے، ڈسٹریبیوٹ ہو کے ہر آدمی کے اوپر کیا ہے، پتہ چلا آپ پانی پی رہے ہیں تو یار پتہ چلا کہ وہ بھی آپ نے قرضہ، اصل میں تو وہ قرضہ IMF کا قرضہ تھا، یہ بجلی جو ہے، پر ہر آدمی کے اوپر آپ نے کچھ 2.25 لاکھ، 2.25 لاکھ، 2.5 لاکھ، خدا جانے کتنا قرضہ آپ نے ڈالا ہوا ہے، بالکل بوڑھے پہ، بچے پہ، عورتوں پہ، سب مقروض ہیں۔ مطلب اس سے آپ نے نکلنا ہے، اور کیسے نکلنا ہے اس کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے، لیکن سخت فیصلے تو اس وقت ہوں گے جب یہ جنجال سر پہ نہیں ہوگا، سر بالکل، یہ جو اتنے سارے لوگ، بہت سارا ایک آئینی قانونی میرا ہوگا میں چھینو، بچے نہیں کہتے وہ آپس میں چھینا چپٹی ہو رہی ہے، یا وہ میوزیکل چیئر چل رہی ہے کہ جیسے اچانک میوزک رک گیا کہیں تو مجھے نہ بیٹھنا پڑ جائے یا میں بیٹھوں گا۔ تو ایشو یہ ہے کہ اس وقت آنے والے چند دن اور چند ہفتے یہ بہت زیادہ پاکستان کے اندر انتشار اس میں پیدا ہوتا میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی جگہ سے تھم نہیں رہا، یہ IMF کے پاس سے آ کے جو ایک دم اعلان ہوا ہے نا کہ 8 بلین دینے کو تیار ہو گئے، یہ ایسی سپننگ ہوئی ہے، وہ تیار کہاں ہو گئے ان کے بھائی، وہ 1 بلین آپ کو اس وقت دیں گے جب ساری شرائط پوری کریں گے، اور وہ خوش ہو جائیں گے اس پہ بجٹ کے بعد۔ بالکل، بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، واپس آ کے بات کریں گے آپ سے۔ ناظرین بریک ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، فارن فنڈنگ کیس میں جہاں پہ صرف PTI حکومت جو سابقہ حکومت ہے اس کو پیش ہونا پڑ رہا تھا عدالت کے سامنے، اب 17 مزید جماعتوں کو پیش ہونا پڑ رہا ہے، اور اب کیا یہ صرف PTI خطرہ ہے یا تمام جماعتوں کے لیے؟ نہیں، ابھی تو فی الحال تو دیکھیں 17 مئی تک کیا حالات ملک میں ڈیولپ ہوتے ہیں، لیکن میں جو بات بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ یعنی اب دیکھیں الیکشن کمیشن، عدالتیں، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ختم نہیں ہو رہا، پنجاب حکومت، منحرف اراکین کون ہیں، کیسے ہیں، ان کو ریفرنس بھی گئے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر، وہ اچھا، اب ایشو الیکشن کمیشن، عدالتیں، یہ ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس، حلف ہی نہیں اٹھا پائے نا، سوچیں اس وقت پنجاب کا چیف منسٹر کون ہے یہی نہیں پتا، مطلب ایک جو ہے حمزہ شہباز صاحب ہیں، ایک عثمان زردار صاحب ہیں، اور یہ ایسا میرا خیال پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی بھی نہیں ہوا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھیں، مجھے بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن یہ جب ہم نے یہ رائٹس اور یہ سارے معاملات ڈسکس کیے تھے سری لنکا کے، وہاں پر حالات کیا ہوئے ہیں، یہ حالات یہ ہو گئے ہیں، یہ ہوئے ہیں اس طرح سے، میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ پیٹرول فیول لے کر آ گیا جہاز، ہم نے ڈسکس بھی شاید کیا تھا کہ وہ پیسے ان کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے،
اور ڈالر سے جہاز واپس چلا گیا, اور اس کے بعد وہ انہوں نے ایک سے مانگا, دوسرے سے مانگا, تیسرے سے مانگا, کوئی اچھا جی, اس کے بعد وہ وزراء خزانہ تبدیل ہو گئے, وزیر کم کر دیے, کیبنٹ ختم ہو گئی, نئی لوگ سڑکوں پہ ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ وہ ان کے پاس مطلب صلاحیت کیا ہے کہ آپ 4-4.25 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. چاہیے کتنی؟ 3,000. تو بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اگر 4,000 آپ پیدا کر سکتے ہیں تو 3,000 آپ کو چاہیے, تو پھر کرائسس کیوں ہے؟ کرائسس اس لیے ہے کہ وہ جو پلانٹ جنہوں نے بجلی پیدا کرنی ہے ان کے لیے کوئلہ چاہیے یا فرنس آئل چاہیے یا آپ کو جو ہے وہ گیس چاہیے, وہ آپ کو باہر سے لینی ہے اور ڈالروں میں, تو وہ بند پڑے ہیں سارے اور بند ہونا شروع ہو گئے. اب اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, دیکھیں اب اس کو میں بالکل نہیں ملا, لیکن اب دیکھیں کیسے چین ریئیکشن چلتا ہے. جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 7 یا 8 گھنٹے کی, اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دکانیں, ریسٹورنٹس, آپ کے جو ہے وہ ٹی وی اسٹیشنز, آپ کے انٹرنیٹ سروسز, آپ کے یہ سارے سب رکنا شروع ہو گئے. پیٹرول, بسز, یہ آپ کی گاڑیاں, یہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن, مطلب ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے سٹینڈ سٹل پہ جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے کوئی بیل آؤٹ کرے. اب ایک کشتی ایسا ہچکولے کھا رہی ہے, اللہ کرے کہ سری لنکا سمجھ جائے. لیکن میرا جو آپ سے میں جو یہاں بات کروں نا, یہ وہ بات ہے کہ جی وہ اتنی بڑی ہم کابینہ بنا, ایسے ہم یوں کریں گے, ہم ایسے کریں گے, اور آپ اپنے لوگوں کو سچ نہیں بتا رہے. آپ چونکہ غلط اور مستقل غلط بیانی ہو رہی, یہ ایک وقت میں نہیں ہے کہ ابھی ہو گیا کچھ, یہ پچھلے سال سے آپ چونکہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے لوگوں سے غلط بیانی, ایسے ہو گیا فلاں, اور پیسہ کھاتے جا رہے ہیں. یہ جو لوگ ادھر سے ادھر لیکن سارے, میں نے اسے کہا نا کیا کیا ہے آپ؟ ایک شخص کے اس کو تو جو سنگاپور ہونا چاہیے تھا, ایک آدمی اگر 15 دفعہ یا 20 دفعہ اپنے علاقے سے جیتا ہے تو اس کے گاؤں کو تو سنگاپور یا دبئی ہونا چاہیے تھا کہ پیرس ہونا چاہیے تھا. وہ جا کے واپس جائیں تو یہ میں نے سڑک بنائی ہے. او بھائی سڑک بنائی ہے آپ نے, ہر سال آپ کو پیسہ کتنا ملتا ہے؟ آپ ذرا بتائیں تو صحیح نا, آپ کو بجٹ کتنا ملتا ہے؟ پہلے آپ تھے, پھر آپ سے پہلے آپ کے کوئی مامے چاچے تھے, اس سے پہلے آپ ذرا بتائیں نا. سارے سیاستدانوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ ذہن میں رکھیں. ان سیاستدانوں کی بات ہو رہی ہے جو ایسے شو, ہم یہاں سے الیکٹیبل ہیں. وہ بھائی آپ کا علاقہ اگر الیکٹیبل ہیں آپ, اور پچھلے 2 دہائیوں سے 3 دہائی, تو آپ کا شہر تو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ جیسے کیونکہ آپ کو پیسہ ملتا ہے ہر سال. بالکل. آپ کو اتنا بجٹ تعلیم کا, اتنا سڑکوں کا, اتنا, وہ کہاں جاتا ہے پیسہ؟ بات دیکھیں, آپ کو کہیں نہ کہیں ایک تو بڑے فیصلے کرنے ہیں سخت, اور وہ بھی کرنے جا رہے ہیں, یہ کرنے ہیں آپ نے. یہ نہیں کہ وہ مطلب پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو بھی اس نے کرنے تھے, نون والوں نے بھی کرنے ہیں, پیپلز پارٹی, یہ کرنے ہیں آپ کو. لیکن پرابلم وہاں کھڑی ہوتی ہے جب اس کے ساتھ آپ اتنا بہت, دیکھیں لوگوں کو ہمیشہ ہی نظر آتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے یار, ہم بھی روکی سوکی کھا لیں گے یار, ہمارے دیکھو نا بڑوں نے بھی تو پیٹ سے پتھر باندھا ہوا ہے نا. لیکن جب آپ کو یہ نظر آئے کہ یار ادھر تو کچھ معاملہ ہی دوسرا ہو رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں جو ہے پھر لوگ کہتے ہیں یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ, یہ تو کوئی گڑبڑ ہے, یہ تو کوئی معاملہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. اور میں اسی لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں, دیکھیں قاعدے, اب یہ کیا ایشو ہے کہ قاعدے حزب اختلاف کون بنے گا؟ یعنی پی ٹی آئی نکل چکی ہے, عمران خان کو آپ چھوڑیں ایک طرف, اندر اب کیا لڑائی ہو رہی ہے کہ کیونکہ وہ جو بندہ ہوتا ہے جو قائد حزب اختلاف ہوتا ہے, اس کے پاس بھی بڑی پاورز ہوتی ہیں, اس کے پاس بھی پروٹوکول ہوتا ہے. قائد حزب اختلاف کی پوسٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو قائد حزب اختلاف کے اوپر اب معاملہ ہو رہا ہے. وہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے الگ ہو گئے تھے, وہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے, میں نے آپ سے کہا نا نور عالم صاحب ابھی دوسرا گروپ, اور وہ حسین الہی صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف کی طرف سے, اور وہ مسلم لیگ کاف جو کہ آپ سمجھیں کہ یعنی مسلم لیگ کاف کا وہ دھڑا جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ, اس طرح سے سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے, یعنی مونس الہی صاحب. اچھا اب اس پورے ایشو میں یہاں پر قوم پھنس گئی ہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یار ایک منٹ ذرا کسی ایک طرف سے تو کوئی چیز ٹھیک ہو جائے نا. لیکن جب لوگوں کو ابھی پتہ یہ چلے کہ آنے والے دنوں, جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا, کہ وہ اس کنڈیشن کو مان کے آ رہے ہیں ہم کہ ہم 200 روپے لیٹر سے پیٹرول بڑھا دیں گے, اور بجلی کے ریٹس ہم اتنے بڑھائیں گے, اور ایسے بڑھائیں گے, قسطوں میں بڑھائیں گے. لیکن یہ ہم نے کرنا تھا. بہت شکریہ. ایشو یہ ہے کہ کیا اتنے بڑے سیاسی, آئینی اور سارے جو بحران ایک طرف پیدا ہو گئے ہیں, مین میڈ کرائسس ہے نا, اس کو بیٹھ کے بھی ریزالو کیا جا سکتا ہے.
لیکن مسئلہ یہ کہ بیٹھے کیسے، کن شرائط پہ بیٹھیں، کیا کیسے حل ہو، یہ ریاست کے ایشوز ہیں. یہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین